बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इमरान खान के ट्विटर हैंडल से 8 अगस्त को एक ट्वीट हुई जिसमें इमरान खान ने कहा कि मैं जेल में बैठकर ये पेशगोई कर रहा हूं कि हुकूमत जा रही है। इस पेशगोई की क्या साइंस है? देखें, अगर तो आप इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसके अर्जी हकाइक से, ज़मीनी हकाइक से आगाह नहीं है तो आप कहेंगे यार ये तो दीवाने की बड़ है। ये क्या बात हुई? एक बंदा है, वो जेल में बैठा हुआ है, 250 मुकदमा है, एक से निकालते हैं, दूसरे में डाल देते हैं, दूसरे से निकालते हैं, तीसरा तैयार होता है, तीसरा ख़त्म होने के करीब आता है तो लाइन लगी भी होती है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। सही। एक बंदा है जिसने जो फॉर्म 45 लेके फिर रहा है, जिसकी जमात के लोग, कोई एंटरटेन ही नहीं कर रहा। अवाम ने 8 फरवरी को निकल के वोट डाल दिया, सब कुछ हो गया, हुकूमत भी नहीं बन सकी। तो ये कौन सी कहानी है कि 2 माह में हुकूमत जा रही है, कॉन्फिडेंस भी, ये सारा कुछ। देखिए, इसको ना ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। और एग्जाम्पल देखिए, इमरान खान को ये पता है कि 96 वाले नहीं मान रहे, 81 वाले भी नहीं मान रहे। सही। ये जो कहानी है ना कि पिदरम सुल्तान बूद, इससे काम नहीं चलेगा। आपको वाई को और जेड को फौरी तौर पे मनाना पड़ेगा और अभी के अभी मनाना पड़ेगा, वरना ये पेश गोई 2 माह से एक्सीड जरूर कर सकती है, लेकिन ये वो तलवार है जो लटक रही है। सही। इमरान खान ने कहा क्या? इमरान खान ने कहा जेल में बैठकर पेशगोई कर रहा हूं कि हुकूमत के पास 2 माह से ज्यादा वक्त नहीं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के नाम ECL में डालें, ये भाग ना जाएं, केसेस बनाएं या जेल में रखें, मैं डील करने को तैयार नहीं। डील वो करता है जिसने कोई जुर्म किया हो। मेरा कोई पैसा बाहर नहीं पड़ा, ना कोई जायदाद, मैंने सारे केसेस लड़े हैं, मजीद भी लड़ूंगा। मुझ पर और मेरी अहलिया पर केसेस करने का मकसद PTI को तोड़ना था। ये इमरान खान ने कहा और 2 माह की उन्होंने पेशगोई कर दी कि 2 महीने में हुकूमत जा रही है। इसकी बुनियादी तौर पर वजह क्या हो सकती है? आपको याद है कि वो अता तारड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में या हुकूमत में से किसी ने जब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाए थे जेल सेल की तस्वीरें, जी, हुकूमत ने करवाई थी, जमा करवाई थी, लेकिन अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मीडिया को जारी की थी, या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई थी। ये मुझे याद है कि डिस्प्ले पर आई थी वो तस्वीरें, प्रॉम्प्टर के ऊपर चलाई थी और कहा था कि ये इमरान खान का एक्सरसाइज का, हाँ, ये एक्सरसाइज का रूम है, यहाँ पर वो वॉक करते हैं, यहाँ वो मशीन है, यहाँ ये उनका सेल है, ये उनकी सहूलियात हैं, ये कोई कूलर है, फलां फलां फलां। उसमें ना एक अलमारी की तस्वीर थी जी। उस अलमारी में आपको याद है क्या पड़ा था? किताबें और खाने की चीज़ें। किताबें, हाँ, और मतलब खाने की चीज़ें ठीक, किताबें पड़ी हुई थी जी। और आपको एक मशहूर वो याद है, मैं तो दोहराऊंगा नहीं, MQM के जो लोग जब वो नून लीग के ऊपर एक मरतबा पार्लियामेंट से बाहर आके उन्होंने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि जब कोई लीडर जेल में जाता है या एग्जाइल में जाता है तो वो किताब लिखता है, तो इन्होंने बाल लगवाए टाइप, इस किस्म की बात की थी। इमरान खान में प्रूव रॉन्ग, ये हो सकता है, इसका एहतमाल मौजूद है कि उनकी ये पेशगोई गलत साबित हो, लेकिन ये थॉट प्रोसेस क्या है ये ज़रा समझने की कोशिश कर लें। हमारे रीजन में कुछ हुआ है जी, और हमारे रीजन में जो कुछ हुआ है उसको यहाँ पर उस तरीके से डीपली ऑब्जर्व नहीं किया गया। ये जो बांग्लादेश में हुआ है, जी जी, माजी जहन में रखें, पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान, 71 के वाक़यात, कुछ लोगों के लिए हीरो कोई है, कुछ लोगों के लिए हीरो कोई है, कुछ लोगों के लिए कोई विलन है, दूसरे के लिए वो हीरो है, जो दूसरे के लिए विलन है वो तीसरे उनके लिए, यानी कि वाइस वर्सा जो है वो सारी सिचुएशन है। बट इन तमाम इख्तलाफात को ज़रा सब साइड करके मैं आपको बताता हूँ कि देखें ये हुआ क्या। हुआ ये है कि हसीना वाजिद, हसीना वाजिद, जो इक़्तिदार से नहीं गई जी, मुल्क से गई, जी। नाउ दैट इज़ डिफरेंट। इक़्तिदार से जाना और ऐसा इक़्तिदार से जाना कि मुल्क में रहने के काबिल ना रहे 16 साल कंसेक्यूटिव इक़्तिदार के बाद। हसीना वाजिद इक़्तिदार में आई कैसे थी और गई कैसे, उससे आपको जवाब मिलेगा कि इमरान खान जो बात कह रहे हैं, मेरे ख्याल में ये वो थॉट प्रोसेस है। सही। और ये ऐन मुमकिन है, ये 96-91 YZ, इन दोनों का एक बड़ा ही शदीद मसला पाकिस्तान में पैदा हो गया। सही।
حسینہ واجد 2008 میں یوتھ کی پاپولیرٹی ویو کو رائیڈ کرتے ہوئے اقتدار میں آئی تھی، اور وہ کیوں تھی؟ 1971 میں جو کچھ ہوا اس وقت صحیح اور غلط کی بحث میں جائے بغیر جو لوگ شیخ مجیب الرحمان کو ہیرو سمجھتے تھے اور پاکستان کی فوج کو یا اسٹیبلشمنٹ کو ولن سمجھتے تھے، وہ ایج گروپ جو اس وقت 8 9 10 11 12 14 17 18 20 سال کا تھا، 71 کے واقعات ہو گئے، وہ لوگ ہیں جن کی شادیاں ہوئیں، اور 1981 سے جو بچے پیدا ہونا شروع ہوئے، ایک وہ تھے جنہوں نے وہ ساری سچویشن خود دیکھی تھی، جی، اور پھر 1981 سے 1996 کے درمیان جو ہے جی جو بچے پیدا ہوئے 81 سے 96 کے دوران، جی وہ جنریشن وائی تھی۔ صحیح، جنریشن وائی نے ان سے، اپنے والدین سے فرسٹ ہینڈ بیڈ ٹائم سٹوریز سنی، کہانیاں سنی، یہ ہوتا تھا، وہ ایسے تھے، وہ ویسے برے تھے، یہ ہوتا تھا، یہ ساری کہانیاں سنی۔ یہ جنریشن جو 96 تک پیدا ہوئی، 81 سے 96 تک، 2008 میں ڈیسیجن میکر یہ تھی، صحیح، یوتھ یہ تھی، فریش گریجویٹ یہ تھی، جاب سیکر یہ تھی، اور اس نے بیڈ ٹائم سٹوریز میں یہ سنا تھا کہ شیخ مجیب اور اس کی فیملی اور شیخ حسینہ ان کے اوپر بہت بڑا ظلم ہوا ہے، صحیح، انہوں نے اس کو ووٹ ان کیا، وہ 2008 میں آئی۔ 2008 میں آنے کے بعد جو کچھ اس نے کیا، عبد القادر ملا کو پھانسی، جماعت اسلامی پہ پابندی، جماعت اسلامی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، مدرسہ اسٹوڈنٹس ہیں، 2013 میں ان میں درجنوں لوگ مار دیے، کریک ڈاؤن کر دیا، جو اوور ریلائنس ہے اسٹیٹ وائلنس کے اوپر، اس پہ اس نے کہا کہ یہ سارا کچھ ہینڈل ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن معاملہ درمیان میں کچھ اور ہو چکا تھا۔ 76 سال کی حسینہ واجد کو جس وقت جنریشن زیڈ کا سامنا کرنا پڑا نا، جو 96 سے 2010 کے درمیان پیدا ہوئے ہیں، جی، یعنی کہ جو 14 سال سے 28 سال تک کا جو نوجوان تھا، جس کی عمر اس وقت 14 سے 28 کے درمیان ہے، وہ پیدا ہوا ہے 1996 سے 2010 کے درمیان، یا وہ کالج میں ہے، یا وہ یونیورسٹی میں ہے، یا وہ ابھی یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوا ہے اور وہ نوکری ڈھونڈ رہا ہے۔ صحیح، تو جنریشن زیڈ کا جو کنیکشن ہے وہ تھرڈ ہینڈ کے اوپر آنے کے بعد وہ اس بیڈ ٹائم سٹوری پہ بلیو نہیں کرتا، اور اگر بلیو بھی کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر مجھے کسی نے رضاکار کہہ دیا تو یہ تو گالی ہے۔ صحیح، تو وہ جو جس چیز کو استعمال کیا تھا نا حسینہ واجد نے، وہ صورتحال جب اس نے اس جنریشن کے ساتھ کی، اس جنریشن کو، جب جنریشن زیڈ کو 96 سے 2010 کے درمیان پیدا ہونے والوں کو کہا، وہ بگڑ گئے۔ اور ویسے بھی یہ تھرڈ جنریشن تھی، تیسری جنریشن نے وہ جو کہانیاں سنی بھی، یا تو وہ اس کو ایک دیو ملائی قصہ سمجھتے ہیں، آج کی صورتحال سے کمپیٹیبل نہیں ہے۔ میں بھی پاکستان پہ آتا ہوں اور عمران خان پہ آتا ہوں، یا پھر یہ صورتحال ہے کہ جو 2010 سے 1996 سے 2010 کے درمیان پیدا ہونے والے بچے ہیں، ان بچوں کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا کہ بھائی آپ نے عبد القادر ملا کو بھی پھانسی دے دی، فلاں فلاں فلاں، یہ بھی کر دیا، خالدہ ضیاء کو جیل میں ڈال ہاں، دیا، اب یہ سارا کچھ کر لیا نا آپ نے، اب بتائیں آگے کا کیا۔ اب آ جائیں پاکستان پہ۔ جی، صورتحال یہ ہے، یہاں پر مخمسہ اور مسئلہ یہ ہے، حسینہ واجد نے تو وہ پاپولیرٹی ویو رائڈ کی تھی جو 1981 سے 96 تک پیدا ہوئے تھے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان از رائڈنگ دی پاپولیرٹی ویو۔ 81 سے 96 والے بھی نہیں مان رہے، 96 سے 2010 والے بھی نہیں مان رہے، اینڈ دے آر دا ڈیسیجن میکرز۔ صحیح، اور اس پہ ترا یہ ہے کہ نواز شریف، شہباز شریف، فیملی، ادارے، ڈیسیجن میکرز، ریچ آؤٹ پالیسی بنانے والے، ان میں سے کسی کے پاس ان کے ساتھ انگیجمنٹ کا پلان ہی موجود نہیں، اور یہ کوشش بھی نہیں کر رہے۔ صحیح، آپ مجھے ایک بات بتائیں،
اس موبائل فون کی سروس بند ہونے سے، ٹویٹر نہ چلنے سے، یوٹیوب نہ چلنے سے، فیس بک نہ چلنے سے، انسٹاگرام نہ چلنے سے، انٹرنیٹ سپیڈ سلو ڈاؤن ہونے سے، نیٹ رزلٹ اگر یہ ہے کہ 10,000 ٹویٹس مخالف ٹویٹس کم ہوئی ہیں، میں آپ کو آئی کین رائٹ اٹ ڈاؤن فار یو کہ 1,00,000 بندہ اس آپ نے اپنے خلاف کر لیا 10,000 ٹویٹ روکنے کے چکر میں، اور اس 10,000 بندے نے ٹویٹیں تو سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، آج نہیں کرے گا، کل کرے گا، کل نہیں کرے گا، پرسوں کرے گا، ٹویٹ نہیں کرے گا تو وہ لوگوں سے کرے گا، صحیح، ان پرسن بات کرے گا۔ آپ نے ساتھ میں 1,00,000 بندے کو ڈیلی بیسس کے اوپر، جب آپ انٹرنیٹ سروس، وہ والے بھی تو ہوتے ہیں نا جنہوں نے جانو مانو کا میسج کرنا ہوتا ہے، سارے تو ٹویٹ کرنے والے نہیں ہیں، وہ جس یا باقی لوگ جس صورتحال سے گزر رہے ہیں مغل صاحب، وہ ایک کے بعد ایک پالیسی دیکھتے جائیں ہر گزرتے دن کے ساتھ۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان فلی انڈرسٹینڈز کہ جو ایک تو صورتحال میں نے آپ کو بتائی جو 81 سے 96 اور 96 سے 2010، اور پھر ان سب نے گزشتہ 2 سالوں میں جو کچھ دیکھا ہے، یعنی ایک ہوتا ہے کہ آپ ڈھکے چھپے انداز میں کر دیتے ہیں نا وہ چیز، اتنی اوپن اتنی بریزن نہیں ہوا کرتی۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور یہ ساری سیاسی جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، نواز، اچھا یوتھ از اے مائنڈ سیٹ، اٹس ناٹ نمبر ایج، بالکل، مطلب مائنڈ سیٹ ہے نا۔ عمران خان تقریباً سملر ایج گروپ میں ہے، یعنی نواز شریف کو بہت زیادہ ایج ڈفرنس تو نہیں ہے، ہاں بالکل ہے، شہباز شریف کے ساتھ کو بہت زیادہ ایج ڈفرنس تو نہیں ہے، آصف علی زرداری کے ساتھ کو بہت زیادہ، یہ سارے وہ ہیں جو جنریشن ایک اولڈ جنریشن ہے، پرانی جنریشن ہے، یعنی اپنے اس میں طریقہ کار میں دیکھیں ہم جو ملینیلز ہیں نا، جو وائی جنریشن ہے، جس کو جنریشن وائی کہا جاتا ہے، جی، جو 1981 سے 96 تک پیدا ہوئے، ہمارا تو ڈیلیما ہی اور ہے۔ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جس دنیا کے لیے تیاری کی تھی یہ تو دنیا ہی وہ نہیں ہے، مطلب جنہوں نے غلط گولے پہ آ گئے، ہاں جنہوں نے وہ کھڑکی والا ٹیلی ویژن سیٹ دیکھا تھا یا وہ بھی نہیں ہوتا تھا، بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی، اور سگریٹ کی ڈبی کے پنیوں کو انٹینے سے ٹی وی تک آنے والی تار کے اوپر گھما کے صاف کیا، ہم یہ سوچتے تھے کہ وہ سگنل ٹھیک ہوگا۔ یہ جس بندے کے پاس موبائل فون کے اوپر گیجٹ کے اوپر آ رہا ہے اسے تو نہیں پتا نا یہ بات، بالکل نہیں پتا انہیں، وہ محلے میں اینٹینا پورا دن گھمانے کا نہیں آئیڈیا انہیں، ہاں محلے میں ایک وہ ڈائل والا ٹیلی فون سیٹ، اور اس ٹیلی فون کے سیٹ کے ایک اتنی موقع کے چھوٹی اوپر سی تالی، چھوٹا سا تالا لگا ہوا کہ کوئی فون نہ کر سکے، تالی لگی ہوئی ہے فون نہ کر سکیں، اور نہ انٹرنیٹ نہ اور نہ ان کے پاس وہ ہے کہ بجا کے نمبر ڈائل کرنا، ہاں ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو ہمیں تو جو اسکول میں پڑھایا گیا تھا نا، وہ بائی دا ٹائم ہم پروفیشنل لائف میں آئے تو وہ ارریلیونٹ ہو چکا تھا، مطلب وہ دنیا تبدیل ہو چکی تھی، گیجٹس آ گئے تھے، کمپیوٹرز، اس کے بعد یہ ہم تو جس طریقے سے وہ اڈیپٹ کرتے ہیں، ابھی بھی ہمارے بہت سارے دوست ہیں وہ موبائل فون ٹچ والا استعمال کرتے ہوئے فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، ہنستے ہیں، فون کٹ جاتا ہے، گال لگ جاتا ہے نا وہ کال والے نمبر پہ، بات کہیں اور نکل گئی۔ تو وہ جو جنریشن ہے، ایک تو وہ جنریشن ساتھ نہیں ہے آپ کے، اور پھر یہ جو گیجٹس پہ پلنے والی بڑی ہونے والی جنریشن ہے، یہ دونوں جنریشن ہی قابو میں نہیں ہیں، اور آپ کے پاس پلان نہیں ہے، آپ ہر وہ چیز کرتے ہیں۔ یوتھ ریلیٹ اگر کر رہی ہے عمران خان کی جماعت سے تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ کیوں کر رہی ہے۔ نون لیگ کے ویسے آپ کو پتہ ہے کہ یوتھ ونگ کے پریزیڈنٹ کون ہے؟ رانا مشہود، نہیں، پھر کیپٹن صفدر ہے۔ ہاں یہ تو میں بھول گیا، کیپٹن صفدر ہے، ہاں کیپٹن صفدر ہے، تو وہ یوتھ کی کیا انگیجمنٹ اور کیا ان کی وہ ایکٹیویٹی چل رہی ہے، وہ درویشی سے آپ نے ہر وہی ان کا اس وقت یوتھ کی صورتحال جو ان کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا طریقہ کار ہے، وہ نعرہ، اس کی پرسسٹنس، وہ ساری باتیں، جوشیلی باتیں، وہ والی تو ہے نہیں، بیگرز کانٹ بی چوزرز کہہ کے تو نہیں آپ ان سے کنیکٹ کر سکتے نا۔ یہ تو ریسرچ والے ہیں، اے آئی والے ہیں، ان کو تو بڑے اچھے سے نظر آتا ہے نا کہ بھائی یہ ماضی بھی گنگالتے ہیں اور فیوچر بھی اس کے ساتھ ٹیسٹ مارتے ہیں۔ ہاں، اور سوشل میڈیا ڈومین میں یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کوئی 100 200 سال پیچھے،
مطلب آپ اس سپیس کو جب کیپچر کرنے میں ناکام ہوں گے، انہوں نے کہا اس گراؤنڈ پہ پابندی لگا دو، اس گراؤنڈ میں ہم کبھی نہیں جیتتے، اتنے میچ نہیں کھیلنا. یہ اس دور میں بیٹھے ہوئے اور اگلے ورچوئل جلسے کر کے بیٹھے ہوئے. ہاں تو اب یا تو دیکھیں صورتحال کنٹرول کرنے کے دو چار طریقے ہوتے ہیں نا. ایک طریقہ یہ ہے کہ یار آپ کے پاس تیل کے کنویں ہیں سعودی عرب، یا آپ چین جتنی بڑی معیشت ہے، یا آپ اپنی ضرورت کی ہر چیز بنا لیتے ہیں ایران کی طرح، خود یا آپ نارتھ کوریا ہیں، یا آپ روس ہیں، آپ لگا دیں پابندیاں. مطلب آپ افورڈ کرتے ہیں نا، یہ عیاشی آپ افورڈ کرتے ہیں. اب 567 ارب ڈالر کی ایک مہینے کے ٹریڈ، بلکہ ایکسپورٹس چائنا کی. جی تو آپ کو کے اوپر کوئی تنقیدی ٹویٹ کرے، آپ اس کو 45 سال کے لیے جیل میں ڈال دیں. وہ پابندی لگاتا ہے، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے، لگا دو، دو پابندیاں اور لگا دو. دنیا میں کسی کے ساتھ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے ہی نہیں، ایک آدھے کے علاوہ ہر ایک کے ساتھ سرپلس ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سارے مجبوری ہیں، تیل تو بک رہا ہے، تو وہ تو یہ افورڈ کر سکتے ہیں. آپ افورڈ بھی نہیں کر سکتے نا، اور آپ کے پاس پلان نہیں ہے. جب تک اس یوتھ کے ساتھ انگیج نہیں کریں گے تو عمران خان اس کا جو ٹوٹل جو اس وقت کیپٹل ہے نا، یا جو وہ جس چیز پہ وہ کیپٹلائز کر رہے ہیں، اینڈ ہی نوز کہ یہ سسٹم ایسے کیسے چل سکتا ہے. صحیح. یعنی یہ تو نظام اپنے بوجھ سے گر جائے گا نا. تو وہ میرا خیال ہے کہ جو یہ پریڈکشن ہے نا، اس میں یہ جو 96 والے نہیں مان رہے اور 81 والے نہیں مان رہے، اور وہ نظر بھی آ رہا ہے کہ ان کو منانے کے لیے پلان ہی کوئی نہیں ہے. ان کے سامنے امیج ہے، وہ دے ڈو ناٹ ریلیٹ. آپ دیکھیں نا 8 فروری کو میاں نواز شریف صاحب نے آنے کے بعد کتنی تقریریں کی. انہوں نے کہا وہ موٹر وے بنائی تھی، وہ ایٹم بم بنایا تھا. وہ بچے پیدا ہی نہیں ہوئے تھے نا، یا وہ اتنے چھوٹے تھے کہ ان کی میموری گین کرنا نہیں شروع ہوئی تھی. ان کی میموری میں تو فریش یہ ہے، ان کی میموری میں تو فریش جو ہے وہ آپ کے لندن کے فلیٹس ہیں جہاں پہ آپ چلغوزے کھا رہے ہوتے ہیں، اخروٹ کھا رہے ہوتے ہیں. ان کی میموری میں تو فریش وہ کیسز ہیں جو ریاست نے بتایا کہ یہ اس طرح کے. ان کو 2017 کے بل بھی ان کی ٹینشن نہیں تھی 9 سال پہلے. صحیح. وہ ریلیٹ ہی نہیں کر رہے آپ سے. یہ کہ آپ بتائیں کہ پدرم سلطان بود میرا باپ سلطان تھا، وہ میرا باپ سلطان تھا نہیں کے اوپر نہیں یہ سنتے ہیں کہ آپ کیا ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اتنی بڑی ڈیزاسٹرس کام کیا. عمران خان دیکھیں، دیئر بیسٹ چانس واز کہ جب عمران خان نے کہا کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس واپس لے لیں، میں اسمبلی تحلیل کر دیتا ہوں، الیکشن میں چلے جائیں. اس وقت آپ یہ جو 8 فروری والا نتیجہ ہے، یہ اس سے بھی برا، اکیلی نون لیگ 2/3 بھی، پیپل ووڈ ہیو ٹرسٹڈ کہ یہ ٹھیک ہوا ہے. ہاں کہ عمران خان تو پاپولر ہے، یہ پاپولر ہے، تو یہ لے گئے نا، تو وہ آپ کو کچھ کرنا ہی نہ پڑتا. آپ 2/3 بھی بنا سکتے تھے، آپ گج وج کے حکومت، لیکن انہیں تو اپنے مقدمات ختم کرنے تھے. نہیں، وہ تو میاں صاحب گیم سے آؤٹ تھے نا. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے کبوتر اڑتے نہ کوئی دیکھے. اب مسئلہ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ نے تو اپنا خود سیاسی بیڑا غرق کیا ہے نا، اور لوگوں کے ساتھ آپ کنیکٹ بھی نہیں کر پا رہے. آپ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ان کو آپ ینگسٹرز کے ساتھ یوتھ بلج. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس وقت جن کو آپ ڈیجیٹل دہشت گرد قرار دے رہے ہیں، ہر مہینے کی بنیاد پر کئی لاکھ ڈیجیٹل دہشت گرد ووٹر بن رہے ہیں. صحیح. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر ان کی برانڈنگ ایسے کر رہے ہیں، آئی ڈونٹ تھنک اٹس ایڈوائزیبل. یا یہ ان کے لیے یا ان کے لیے یا اس ملک کے لیے بہتر ہے. آپ نے یعنی کہ یہ سرمایہ کاری لا رہے ہوں، کوئی جھرنے بہہ رہے ہوں، یہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں، آپ کو تھوڑا بہت وہ بھی کر لیتے ہیں. وہ ایک بات بڑی کوٹ ہوئی تھی ججز کے بارے میں بھی، کہ پرائیویٹلی ایک جج نے کسی سے بات کرتے ہوئے بتایا، اسلام آباد کے کوئی جج تھے، انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں چلتا. کوئی 2 باتیں ہم ان کی مان لیتے ہیں، کوئی 2 باتیں وہ ہماری مان لیتے ہیں، 2 باتیں ہم یعنی کہ کوئی بھی کسی کی نہیں مانتا، تو سسٹم چلتا رہتا ہے. مطلب ہر چیز تو نہیں وہ اپنی مرضی سے نا. تو یہاں پہ صورتحال اس سچویشن پہ چلی گئی. اینڈ آئی تھنک کہ عمران خان جو یہ کہہ رہے ہیں وہ 2 مہینے یا 10 مہینے
جب تک وہ ووٹر جو اس وقت وہ بچے یا وہ ایج گروپ مثلاً 6 سال سے 35 سال تک کے جو لوگ ہیں نا، تو یہ آگے آپ کو پتہ ہے کہ 6 سال کا مطلب یہ کہ اگلے 12 سال تک بھی جو ووٹر ایڈ ہونا ہے وہ عمران خان کا ہی ہونا. تو وہ اب آپ اسے جان کیسے چھڑوا سکتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی نعرہ نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے، تو وہ تو از دیر. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.